दारुशोर ऑडियो बुक्स के सुनने वालों को खुश आमदीद। जीतने वालों की तरह सोचिए कि किस नंबर 11 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का उन्वान है, आप कितने बाशऊर हैं। हाउ पर्सपेक्टिव आर यू। किसी भी चीज़ के गलत इदराक की वजह से बहुत मुमकिन है कि आपकी याददाश्त में कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें भी भर जाएं। फिर आप इसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। आइए मुंतखबा इदराक की एक मिसाल देखते हैं। आपके मुंतखबा अदराक ने कुछ मालूमात को आपके जहन में आने दिया और इसको रिकॉर्ड किया, जब कुछ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। माहिरीन हमें बताते हैं कि आप अपनी कलाई घड़ी को रोज़ाना 100 दफ़ा देखते हैं। इस बात का एहसास करते हैं कि आप इस घड़ी के मालिक हैं। आप साल में तकरीबन 36,500 दफ़ा इस घड़ी को देखते हैं। ये ऐसी चीज़ जो एक मुरब्बा इंच से भी कम चौड़ी है, इसके नज़ारा के लिए ये तादाद बहुत ज़्यादा है। मुंतखबा इदराक किस तरह काम करता है, इसके लिए झेल में एक टेस्ट दिया गया है। बराए मेहरबानी सवालों के जवाब के दौरान अपनी घड़ी पर नज़र ना डालिए। फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी घड़ी डिजिटल नहीं है। नंबर 1, वक्त को ज़ाहिर करने के लिए क्या इस पर रोमन आदाद हैं, नुकात हैं या छोटी लाइनें। नंबर 2, क्या तमाम 12 हिस्सों के लिए आदाद एक जैसे हैं या 3, 6, 9 और 12 की सूरत में लिखे गए हैं। नंबर 3, घड़ी के पस मंज़र यानी बैकग्राउंड का रंग क्या है। शऊर और तहत शऊर की इस्तिलाह में गौर करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह दिमाग के दोनों हिस्सों से ताल्लुक़ रखती है। तकरीबन 95% आबादी के लिए दिमाग का बायां हिस्सा शऊर जबकि दायां हिस्सा तहत शऊर होता है। हत्ता कि बाएं दिमाग को दिमाग का गालिब हिस्सा भी कहा जाता रहा, लेकिन ये सिर्फ मखसूस कामों के लिए ही गालिब होता है। दिमाग का बायां हिस्सा मंतकी और तज्जियाती सलाहियतों से भरपूर होता है और ये ज़बान दानी के मामलात यानी पढ़ने लिखने और नाम, तारीख़ें और मुख्तलिफ हक़ाइक़ याद रखता है। ये मवाद की जांच परख अक़ली और मंतकी अंदाज में करता है, अल्फाज और तसव्वुरात की हकीकी तशरीह करता और मालूमात से नताइज अख़ज़ करता है। ये तज्जियाती हिसाब किताब वक्त को समझता और जिस्म के तमाम दाहिने हिस्सों की हरकत को कंट्रोल करता है। दिमाग का दायां हिस्सा वजदानी और फ़नी अफ़ाल से मुतल्लिक होता है, जहाँ तसव्वुरात और वाहिमे पैदा होते हैं। ये मसाइल के मुकम्मल हल की तरफ तवज्जो देता है। ये तसव्वुरात और तस्वीरों से मामलात करता है, एक ही वक्त में बहुत सी मालूमात से निपट सकता है और इनके दरमियान मकानी ताल्लुक़ को वाज़ेह करता है। ये मौसीकी, फ़नून लतीफ़ा और तख्लीकी किस्म की सरगर्मियाँ अंजाम देता है और जिस्म के बाएं हिस्से की तमाम हरकत व सकनात को कंट्रोल करता है। हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ दिमाग का बायां हिस्सा यानी शऊर ही गालिब है, जिसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है और यही ज़्यादातर मालूमात हासिल करता है। जो तलबा जमा और तफरीह के सवाल बेहतर अंदाज से कर सकते हैं, नाम रखते हैं और मंतकी और मुनज़्ज़म अंदाज में काम करते हैं, इनको सराहा भी जाता है। जो तलबा ख़याली पुलाव पकाते हैं और ज़्यादा ज़हीन नहीं होते और ग्रेड भी अच्छे हासिल नहीं करते, और ये हैरान कुन बात नहीं है कि ज़्यादातर बच्चे तख्लीकी और फ़नी सलाहियतों की निस्बत हाफ़ज़े और याददाश्त की बेहतरी पर यकीन रखते हुए पढ़ते हैं। जब ये दोनों हिस्से मुनासिब अंदाज में काम करते हैं तो किसी भी काम को मुकम्मल हम आहंगी से तरतीब देते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए मददगार होते हैं और सोचने के अमल में बेहतरीन अंदाज से अपना हिस्सा डालते हैं। मिसाल के तौर पर एक अफसाना निगार किरदारों और प्लॉट की बुंद के लिए दिमाग के बाएं हिस्से, जबकि अपने नुक्ता नज़र को मुनासिब और मौजूद अल्फाज में बयान करने के लिए दिमाग के दाएं हिस्से को इस्तेमाल में लाएगा। बिल्कुल इसी तरह एक इंजीनियर एक लंबे पुल के पेचीदा डिज़ाइन और मकानी ताल्लुक़ के लिए दाएं हिस्से को काम में लाएगा, जबकि बायां हिस्सा वज़न, दबाव और इतराफ़ के हवाले से तमाम ख़त्मी हिसाब किताब अंजाम देगा। आप कोई काम करें, ये दोनों हिस्से मिलकर काम करते हैं, अलबत्ता इनकी वाबस्तगी का इन्हिसार इस मखसूस काम की माहियत पर होता है। कुछ ऐसे वजदानी और तख्लीकी नौइयत के काम हैं जहां आप मंतकी और तजज़ियाती सोच से काम नहीं ले सकते। दोनों हिस्सों का ये अमली इख्तिसास आम तौर पर बड़ी उम्र के अफराद पर इतलाक़ होता है। 9 उम्र और 5 साल से कम उम्र के बच्चे बहुत कम किसी ख़ास हिस्से की जानिब अपना झुकाव ज़ाहिर करते हैं। मॉर्ली ज़ेंक ने अपनी किताब द राइट ब्रेन एक्सपीरियंस में इस हैरान कुन अमर का इजहार किया है कि एक बच्चा जिसने दिमाग का एक हिस्सा इब्तदाई उम्र में खो दिया है, वो इसके बावजूद मुकम्मल जहानत लेकर बड़ा हो सकता है, क्योंकि दिमाग का एक हिस्सा याददाश्त के एक तमाम अफ़ाल को अंजाम दे सकता है। ये इंसानी दिमाग की अजीम तरीन क़ुव्वत को ज़ाहिर करता है
جب ایسے دماغ کو کچھ کرنے کا کہا جائے تو وہ 50% ہونے کے باوجود یہ 100% یعنی مکمل دماغ کا کام کرے گا۔ ہم نے دیکھا کہ شعور کا حصہ منطقی اور تجزیاتی سوچ کا کام انجام دیتا ہے۔ یہ مختلف معلومات سے مخصوص نتائج مثلا ہاں یا نہ، غلط یا درست اور اچھا یا برا جیسے نتائج اخذ کرتا ہے۔ شعوری خیالات ایک وقت میں ایک ہی چیز پر دھیان دے سکتے ہیں۔ یہ تجربے کے عمل کو مکمل کرتا ہے۔ یہ معلومات کا انتخاب کرتا، انہیں ماضی کے تجربات سے موازنہ کر کے جانچ پرکھ کرتا اور فیصلہ کرتا ہے۔ یہ مقاصد کا انتخاب کرتا اور تحت شعور کو مسائل دیتا ہے تاکہ وہ انہیں حل کر سکے۔ آپ کو عملی کامیابی کا تجربہ کرنا چاہیے۔ دماغ کا شعوری حصہ ہمیں ایک بہت اہم کردار سے روشناس کرواتا ہے جو کہ ہمارا دماغ انجام دیتا ہے۔ شعوری کوشش سے آپ کسی بھی وقت کس کیفیت کو اپنے دماغ میں تخلیقی طور پر سوچتے ہیں اور اس کی تمام جزیات پر اس طرح غور کرتے ہیں کہ وہ آپ کی یادداشت کا حصہ بن جاتا ہے۔ در حقیقت آپ کے روزمرہ کے تجربات آپ کو کامیابی کے تجربے سے متعارف نہیں کرواتے۔ آپ مصنوعی تجربات کو اپنے ذہن میں سوچ کر کامیابی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سائنسی مطالعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ کسی حقیقی تجربے اور کسی ایسے مصنوعی تجربے جسے آپ بہت شفاف انداز میں اپنے دماغ میں سوچ سکیں کے درمیان فرق نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی صورت ہو، آپ اپنی یادداشت کے ذخیرہ میں نئی چیزیں شامل کرتے رہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کوئی نقلی پروگرام چلائیں اور آپ کا کمپیوٹر اس کو حقیقی سمجھتا رہے۔ تخلیقی تصورات وہ بنیادی آلہ ہے جسے آپ کو اپنی آنے والی زندگی میں زیادہ تر استعمال کرنا چاہیے۔ رسالہ ریسرچ کوارٹرلی میں بیان کیے گئے باسکٹ بال کے تجربے کو ملاحظہ کیجیے کہ یہ کس طرح ہمارے ذہنی تصورات کو متاثر کرتا ہے۔ گروپ 1 سے کہا گیا کہ وہ جمنازیم میں جا کر روزانہ 20 منٹ تک باسکٹ بال کو آزادانہ جعلی نیٹ میں پھینکے اور یہ عمل 20 دن تک کریں۔ گروپ 2 سے کہا گیا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ گروپ 3 سے کہا گیا کہ وہ یہی عمل 20 منٹ روزانہ 20 دن تک خیالی طور پر کریں گے۔ جب آخری دن ان کی صلاحیت کا امتحان لیا گیا تو گروپ 1 کے سکور میں 24% بہتری آئی، گروپ 2 کا سکور 0 رہا، جبکہ گروپ 3 کے سکور میں 23% بہتری آئی تھی۔ اس اہم دریافت سے یہ ظاہر ہوا کہ آپ کسی بامقصد اور منضبط طریقہ کار کو اپنی دماغ میں سوچ کر اپنی ذات کے متعلق ان خیالات کو بدل سکتے ہیں جو آپ تحت شعور میں بہت مضبوط بنیادیں رکھتے ہیں۔ کچھ عرصہ کے آپ دیکھیں گے کہ یہ مشق آپ کی مختلف سرگرمیوں مثلاً تقریر، بین الشخصی مہارتیں اور ٹینس وغیرہ کھیلنے کو کس طرح بہتر بنا سکتی ہے۔ کھلاڑی، خلاء باز اور تمام بہترین کارکردگی دکھانے والے لوگ حقیقی واقعہ سے پہلے اپنے دماغ میں اس کی مشق کرتے ہیں۔ اس کا مقصد چاند پر اترنا ہو۔ اسے حقیقی واقعہ سے پہلے ذہن کی ڈریس ریہرسل کہا جا سکتا ہے۔ خود اعتمادی اور تعاون کو بڑھانے کے لیے ایک تصوراتی مشق سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ عملی کارکردگی اور تصوراتی مشق کے مابین ایک براہ راست نفسیاتی تعلق ہے۔ جب کوئی شخص رکاوٹوں کو پار کرنے اور کھمبوں کو پھلانگنے کی ذہنی مشق واضح طور پر کرتا ہے تو اس سرگرمی کے دوران قابل مشاہدہ اعصابی حرکات پورے جسم میں محسوس کی جا سکتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس ذہنی مشق کی حقیقی چھاپ اس مخصوص واقعے کے تصور سے واضح ہو جاتی ہے کہ اگر آپ حقیقت میں اس کا تجربہ کر چکے ہوتے تو ویسا ہی ہوتا۔ اپنے مستقبل کو جیسا آپ چاہتے ہیں تخلیقی طریقے سے تصور میں لانا دماغ کا دوسرا حیران کن کارنامہ ہے۔ آپ کی پرورش کے دوران بہت سے حقیقی تجربات مثالی نہیں ہوں گے۔ ان میں زیادہ تر آپ کی ناکامیاں ہو سکتی ہیں جو آپ کو پیچھے کی طرف دھکیلتی ہیں، لیکن یہ کوئی توجہ طلب یا غیر معمولی بات نہیں ہے۔ اس طریقہ کار کے ذریعے آپ نئی کامیابیوں کو تجربہ کر سکتے ہیں اور ماضی کے اثرات کو بھلا سکتے ہیں۔ یہ غیر حقیقی یا غیر تصوراتی تجربات آپ کو منظم رکھتے ہیں اور چونکہ آپ اپنے خیالات کے مالک ہوتے ہیں اسی لیے آپ کا رویہ بھی آپ کے کنٹرول میں رہتا ہے۔ یہ آپ کی موجودہ کارکردگی اور آپ کی استعداد کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ امریکی مصنف اور فلسفی ہنری ڈیوڈ اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے: اگر کوئی شخص پر اعتمادی سے اپنے خوابوں کا تعاقب کرتا اور جس زندگی کی خواہش کرتا گزارتا ہے تو اسے غیر متوقع کامیابی ملے گی جو عام حالات میں ممکن نہیں۔ ہمارا اگلا عنوان ہے ذہنی تصورات یعنی مینٹل امیجز۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جو تصویریں اپنے ذہن میں بناتے ہیں وہ آپ کی سوچ کا کلیدی محرک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ذہنی سرگرمی میں نئی دلچسپیوں کی کثرت ہوتی ہے اور تازہ ترین تحقیق سے ثابت ہوا کہ کس طرح ہمارا دماغ اس کو بہتر طور پر سمجھتا ہے۔ اسٹیفن کوسلین اپنی کتاب ہیومن ایبیلٹیز میں ایسے کئی تجربات کو بیان کرتا ہے
نمبر 1، تصور کا عمل تجریدی تصویروں کو اپنے ذہن میں سوچنا اور کسی حقیقی واقعے کو ذہن میں سوچنا، یہ تمام سرگرمیاں ذہن کے لیے ایک جیسے واقعات ہیں۔ دوسرے الفاظ میں کسی چیز کا ذہن میں لایا گیا تصور یا تصویر ویسی ہی تصویر پیش کرتا ہے جیسا کہ حقیقت میں وہ واقعہ۔ تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ تصورات حسی شعور کی طرح سے ہی جذباتی طور پر بھی اثر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر خوشی یا غم کی کیفیات کو تصور میں لانے سے ہم جذباتی طور پر بھی ویسے ہی رد عمل کا اظہار کرتے ہیں جیسا کہ ان کیفیات سے حقیقت میں گزرنے پر کرتے، اور کیفیت اس وقت پورے عروج پر ہوتی ہے جب آپ محبت کی کہانی پر مبنی کوئی فلم دیکھ رہے ہوں اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ فلم کی کہانی افسانوی ہے اور کردار محض ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ نمبر 2، ذہنی تصورات جو اشیاء پیش کرتے ہیں وہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ان کی ایک خاص شکل ہوتی ہے، گویا کہ ان کو دیکھا، چھوا اور سلیقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، آپ کے ذہن کا پردہ اسکرین کسی حد تک 3 سمتی خلا کی نقل اتارنے کے قابل ہوتا ہے، چونکہ دماغ کے خلیے اس طرح ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں جیسے ایک کمپیوٹر میں مختلف پرزے۔ اگرچہ دماغ کے یہ خلیے اصل میں وہ ذہنی تصورات ہوتے ہیں جو مادی طور پر دماغ کے مختلف حصوں میں رکھے ہوتے ہیں۔ آپ کے دماغ کے عکس چھوٹے چھوٹے ریشوں کی طرح جڑے ہوتے ہیں۔ ہمارا دماغ ان کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے کیونکہ بڑی تصویروں کو دیکھنا دماغ میں لانا مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 5، ایک خاص مقام پر آ کر کسی نئی صلاحیت کو سیکھنے کے لیے تصور کرنے کا یہ عمل حقیقی واقعہ کی جگہ لے لیتا ہے۔ بہت سی کھیلوں میں مختلف تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کوئی بھی ذہنی مشق نہ کرنے کے سبب یہ ذہنی مشق بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے، اگرچہ یہ اس کے کھیل کے عملی مظاہرے جتنی مفید نہیں ہوتی۔ کسی مخصوص سرگرمی کے تصور میں اتنا عملی تجربہ نہیں ہو سکتا جتنا کہ اس سرگرمی کا عملی مظاہرہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلا عنوان کیا ہے۔ تحت شعوری سوچ کا عمل، سب کانشیس تھاٹ پروسیس۔ درحقیقت ہمارے تحت شعور میں ہزاروں سرگرمیاں وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں، تاہم ہم یہاں ان میں سے 3 کو بیان کریں گے۔ یہ تینوں اگرچہ خود بخود آپ کے ذہن میں آتی ہیں، تاہم آپ شعوری کوشش سے اس سوچ پر قابو بھی پا سکتے ہیں۔ تحت شعور کی سطح پر پہلی سرگرمی آپ کے پیچیدہ جسمانی نظام کی ترتیب و تنظیم ہے۔ سانس لینا، خون کی ترسیل اور نظام انہضام اس تحت شعور عمل کی بہترین مثالیں ہیں جو آپ کی زندگی کی بنیاد ہیں، لیکن آپ کی خاص حد تک اپنی سانس کو روک سکتے ہیں یا دل کی دھڑکن کی رفتار کو کم کر دیتے ہیں۔ آپ کے جسمانی افعال کی ترتیب کوئی آسان کام نہیں، دراصل یہ اس قدر مشکل ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر 1970 میں ماہرین کا خیال تھا کہ انسانی نظام کو 20 ہارمون چلا رہے ہیں، اور آج ہم جانتے ہیں کہ ان ہارمونز کی تعداد 200 سے زیادہ ہے۔ دماغ کسی کنڈکٹر کی طرح ان کو ترتیب میں رکھتا ہے جو بہت سے آلات موسیقی سے آنے والی آوازوں کو ترتیب میں رکھتا ہے۔ کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن سے ہم واقف ہیں۔ 24 گھنٹوں میں آپ کا تحت الشعور بنا کسی کوشش کے مندرجہ ذیل افعال سر انجام دے رہا ہے۔ آپ 23,000 دفعہ سانس لیتے ہیں اور اس دوران 438 مکعب فٹ ہوا کو اندر لے جاتے اور باہر لاتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کا دل 1 لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے 70 سال میں تقریباً 2.5 بلین دفعہ۔ آپ کا دل 4300 گیلن خون پمپ کرتا ہے اور پوری زندگی میں 13 ملین بیرل۔ آپ کا خون 6 لاکھ لمبی نسوں میں 1450 سرکٹ مکمل کرتا ہے۔ جو ہم آپ کے اندر تعمیر شدہ کامیابی کے نظام کو واضح کرتے جاتے ہیں، اپنی استعداد اور اعداد شمار کو ذہن میں رکھیے۔ تحت شعور کی دوسری سطح پر آپ کو شعوری طور پر پیش آنے والے واقعات سے متعلق معلومات کو جمع کرنا اور حسب ضرورت ان معلومات کا دوبارہ حصول ہے۔ خواہ یہ تجربات حقیقی ہوں یا تصوراتی، اس سے متعلق تمام خیالات اور احساسات کے متعلق دماغ کا یہی رویہ ہوتا ہے۔ یہ ان کو نوٹ کرتا، اکٹھا کرتا اور پھر آپ کے خیالات کا نظام بنانے کے لیے جمع کرتا ہے۔ نتیجے کے طور پر یہ آپ کی روزمرہ سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ سرگرمی آپ کے کامیابی کے نظام کے لیے مددگار ہوتی ہے۔ آپ کا اعصابی انضباطیاتی یا مقصد کے حصول کا میکانزم جو آپ کے ذہنی تصورات کو ذہن کے مادی حصے کو منتقل کرتا ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی تصور آئے وہ آپ کے ذہن پر اپنا نقش چھوڑ دیتا ہے، اور جب آپ دوبارہ اسی انداز سے سوچتے ہیں تو یہ دوبارہ اس کا سراغ لگاتا ہے۔ ولیم شیکسپیئر نے یادداشت کو دماغ کا داروغہ کہا ہے۔
یہ بہت اہم ہے بعد میں معلومات کی دوبارہ بازیابی کے لیے اگر اس کو ریکارڈ نہ کیا جائے تو اس کا کوئی تاریخی حوالہ نہیں ہے۔ ہم اپنے ذہن کے ذخیرہ معلومات کو ریکارڈ کرنے کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ کسی چیز کو ہم حافظہ کا نام نہیں دے سکتے۔ نام، واقعات اور تصویریں ذہن کے ایک خانے میں جمع ہوتی ہیں جبکہ ان چیزوں کو یاد کرنے کا عمل دوسرے خانے سے ہوتا ہے۔ کسی اعضاء سے آنے والی لامحدود معلومات کے رد عمل کے لیے ہمارا دماغ خلیات کی شاخیں بناتا ہے جو ایک دوسرے سے منسلک ہوتی ہیں اور برقی اور کیمیائی پیغام پہنچاتی ہیں۔ مثلاً بصری اعصاب دماغ کی ہی توسیع ہے۔ یہ شاخیں روابط کا ایک ایسا وسیع نظام بناتی ہیں جو ہر انسان میں مختلف ہوتا ہے۔ محققین انسانی دماغ کا نقشہ تیار کرنے میں اب بھی سرگرم ہیں تاکہ یہ علم ہو سکے کہ دماغ میں یادداشت کا ذخیرہ کہاں ہوتا ہے۔ دماغ کی ساخت میں ایک ابھار دونوں خانوں میں انگریزی حرف کی شکل ایس کی شکل کا ایک ساختہ کارٹیکس دماغ کا جھرریوں والا غلاف دماغ کا عقبی حصہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ یادداشت کی ترتیب کے دوران تقریباً 100 ارب سے زیادہ دماغ کے حلیوں میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ کسی کہکشاں میں ستاروں کی تعداد بھی اس سے کم ہوتی ہے۔ معلومات کے ذخیرہ کے بارے میں بہت سے نظریات ہیں کہ یہ عمل کس طرح وقوع پذیر ہوتا ہے۔ یہ نظریہ کے مطابق کوئی محرک کارٹیکس میں ہوتا ہے، وہاں سے دماغی ابھار کی طرف جاتا ہے جہاں اس کے جذباتی مواد کی پرکھ ہوتی ہے، پھر یہ دماغ کی گہرائیوں میں چلی جاتی ہے جہاں یہ ایک کیمیائی تبدیلی سے مل کر آپ کے حافظے کی ایک چھاپ بناتی ہے۔ یادداشت کا چھاپا یا نقشہ عصبی حلیوں کی ایک چین کی صورت میں مختلف جوڑوں کی صورت آپ میں جڑا ہوتا ہے۔ یہاں یہ عصبی محرکات ایک حلیہ سے دوسرے حلیہ کی طرف جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ مذکورہ جوڑے بذات خود حافظے کے لیے بیج کا کام دیتے ہیں، اور ایک نظریے کے مطابق دماغ کے ٹیشوز لیزر لائٹ کی طرح جیسی معلومات کو ریکارڈ کرتے ہیں۔